डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आप सुन सकेंगे और देख सकेंगे एक अजीम बुजुर्ग का अहवाल, जिन्होंने चोर डाकुओं के मसकन चोरपुर को नेक लोगों की आमाजगाह नूरपुर में बदल डाला। एक अजीम बुजुर्ग का अहवाल, जिन्होंने एक अजीम शहर इस्लामाबाद की बुनियाद रखी। इन अजीम बुजुर्ग का नाम है बररी इमाम सरकार, हजरत शाह अबद अल लतीफ काज़मी अल मारूफ बररी इमाम सरकार। इस्लामाबाद नाम ही ऐसा है कि किसी अल्लाह वाले की मंजूरी की दिलालत करता है। और ये हकीकत है कि इस्लामाबाद जैसे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन और दुनिया के बेमिसाल दार अल खिलाफों में शामिल शहर की बुनियाद 11वीं सदी ईस्वी में हजरत शाह अब्दुल लतीफ अल मारूफ बररी इमाम सरकार ने रखी थी। आज भी मारगल्ला की पहाड़ियों के दामन में आपका दरबार मर्जा खलाइक है, जहां रोजाना हजारों लोग पेट की भूख और रूह की प्यास बुझाते हैं। बररी इमाम सरकार ने इस जगह उस वक्त डेरा जमाया जब पंजाब से कश्मीर जाने वाली सड़क के नजदीक इस जंगल में चोर और लुटेरे रहा करते थे, जो कश्मीर जाने वाले काफिलों को लौटकर यहाँ छप जाते। मगर मारगल्ला की पहाड़ी के एक गार लोही दंडी में आपने चला मुकम्मल किया। तसव्वुफ और सुलूक से रमज आशना हुए तो मुर्शिद के हुक्म से उस जगह क़ियाम करने का फैसला किया, जब ये जगह चोरपुर खिलाती थी। मगर शाह अब्दुल लतीफ बररी इमाम सरकार की नजर फैज़बार ने न सिर्फ चोरों को सीधा रास्ता दिखाया, बल्कि आपके फीवज़ो बरकत का नूर फैलने लगा, तो ये इलाका नूरपुर बन गया। और ये भी हजरत बररी सरकार की जिंदा करामत है कि नूरपुर फैलकर इस्लामाबाद बन गया। आपका अर्स हर साल मई के महीने में मनाया जाता रहा है, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में दरबार के इहाता में एक खुदकश धमाका हुआ, तो सिक्योरिटी की वजह से अर्स का इनेकाद बंद कर दिया गया। ये अलग बात है कि दरबार पर हर रोज और जुमेरात के दिन खुसूसी तौर पर हजारों लोग आते हैं, लंगर में नियाज की दैगी चढ़ाते हैं। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि बरसगीर में इस्लाम की तबलीग फैलाने में औलिया किराम और सोफिया इज़ाम का किरदार सबसे नुमायां रहा है। हिंदुस्तान के ऊंच नीच और छूत छात के मुआशरे में इंसाफी ने हर मजहब, मिल्लत और कौम के अफराद को न सिर्फ अपने करीब किया, बल्कि इंसानियत का दरस देकर हर कस्म के तअस्सुब का खात्मा किया। यही वजह थी कि हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। उन्हीं बुजुर्गान पाक तैनीत ने मखलूत मुआशरे और कसीर अलमज़ाहिब खित्ते में अमन, भाईचारे और रवादारी कायम की। आज हम इन बुजुर्गों के सबक और दरस से दूर हो चुके हैं। उसी लिए मजहबी, कौमी और नस्ली तअस्सुब ने मुआशरे को बेसुकून और बेअमान कर दिया है। इसके तदारुक के लिए पाकिस्तान में सैकड़ों सोफिया इज़ाम और बुजुर्गान दीन की खानकाहें मौजूद हैं, जहां दिलों को गदास और मोहब्बत से लबरेज किया जाता है। हजरत सैयद शाह अबद अल लतीफ अल मशदी काज़मी अल मारूफ बररी इमाम सरकार बरसगीर पाक हिंद के उन औलिया किराम और सोफिया किराम में शामिल हैं, जिन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के अहद में इस मुल्क के मुख्तलिफ अतराफ में नूर इस्लाम फैलाने के लिए अनथक जद्दोजहद की। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि इस्लाम की तबलीग में जहाँ उसके अला उसूलों और लासानी ज़ाबिता हयात का हिस्सा है, वहाँ बुजुर्गान दीन की जद्दोजहद और रूहानी कमालात का भी बड़ा किरदार है। सैयद अब्दुल लतीफ बररी इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैहि 1617 ईस्वी और 1026 हिजरी में जिला चकवाल के इलाके चोरी करसाल में पैदा हुए। आपके वालिद गरामी का इस्म मुबारक सैयद महमूद बादशाह काज़मी और वालिदा माजिदा का नाम सैयदा गुलाम फातिमा काज़मी था। आपके वालिद गरामी भी एक वली थे। बररी इमाम सरकार ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद गरामी सैयद महमूद बादशाह से हासिल की। आपने फ़िक़्ह व हदीस और दीगर उलूम इस्लामी की तालीम नजफ़ अशरफ इराक़ में हासिल की। सैयद महमूद बादशाह, जो कि नजफ़ अशरफ से फ़ारिग़ अल-तहसील थे, ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हज़रत सैयद शाह अबद अल लतीफ अल मशदी काज़मी ने मुक़द्दस इस्लामी शहरों नजफ़ अशरफ, करबला, सामरा, मशहद मुक़द्दस में मुख्तलिफ उलमा से दीनी उलूम के अलावा रूहानी फैज़ भी हासिल किया। जब ईरान इराक़ के 12 साल के तवील सफ़र के बाद आप सैयद करसाल में वापस आए, तो आपकी कशिफ व करामात का तज़किरा हर तरफ होने लगा, जिसकी वजह से आपकी शोहरत हर सू फैल गई। लोग दूर दराज इलाकों से बररी सरकार की खिदमत अक़दस में हाजिरी देते और आपकी तबलीग वज़अ और नसीहत से फैज़ याब होते। कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद बररी सरकार ने उस वक्त के ज़िला रावलपिंडी के शुमाली इलाके का रुख किया और बाग़कलां, मौजूदा अपारा मार्केट, इस्लामाबाद में मुक़ामत पज़ीर हुए। बाग़कलां के बाशिंदों ने इज़्ज़त व एहतराम के साथ आपका खैर मुक़द्दम किया।
اور کچھ اراضی بطور نذران عقیدت پیش کی۔ برری امام کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگور محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھے۔ جون ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر کر گڑگڑا کر معافی مانگنے لگا۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ سے ہوتے ہوئے امامت کے ساتویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ خطہ پوٹھوہار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف برری امام سرکار نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ طلب الکتاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف برری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نورپور پوٹھوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالیشان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حضرت برری امام سرکار کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کے عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت برری امام سرکار کو قطب الکتاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنتوں، جان شفانیوں، محبت لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلائے ملی اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیض حاصل کیے۔ برری امام کا یہ سفر 12 سال پر محیط ہے۔ آپ ولی کامل حضرت حیات المیر سے بیعت تھے۔ انہیں برری امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر نے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی تعریف قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی مخالفت کی میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا ہے اور ان کی مخالفت کرنا کسی طرح جائز نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون جن و انس میں جاری و ساری ہے اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو مخصوص اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا شمار بھی عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی آپ کو تصوف کا رنگ نظر آئے گا۔ اولیاء اللہ کے مقام کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے: نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کا مرید خاص مٹا شاہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جون ہی ان کی نظر کے چہرہ مبارک پر پڑی اور انہوں نے آپ کی گفتگو سنی تو جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے یہیں حکامت اختیار کر کے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اس طرح چور پور میں اسلام کے نور کی روشنی پھیلا کر اسے ہمیشہ کے لیے نور پور بنا دیا۔ یہ وہی نور پور شاہاں ہے جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے اور ہزاروں لوگ یہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آتے ہیں۔
عام دنوں میں بھی آپ کے مزار شریف پر رونق ہوتی ہے۔ روزانہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوق در جوق آتے ہیں اور فی وضو برکات سے جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ حضرت برری امام سرکار نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے اور روحانی منازل کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا، اور آپ نے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ برری سے مراد ہے برو بحر، یعنی پہاڑوں، بیانوں، دریاؤں، ندیوں، چشموں اور ایسی تمام آبگاہوں کے متولی، جہاں انہوں نے یاد الہی میں تندواؤ تیز ہواؤں اور موسمی حالات سے بے نیاز دن رات چلا کشی کی، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت برری امام کا اعلیٰ نسب سید خاندان ہے۔ آپ میں بچپن ہی سے روحانی اور پاک طینت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی تو آپ اپنے مویشی چرانے کے لیے گاؤں سے دور کھیتوں میں چلے جاتے۔ مویشی تو گھاس چرنے لگتے، آپ علیحدہ اٹھ کر اپنے اللہ سے لو لگا لیتے اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ لوگوں نے آپ کے والد محترمہ سے شکایت کی کہ آپ کے بچے کی لاپرواہی اور غفلت سے ہماری فصلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک روز آپ کے والد ماجد لوگوں کے ہمراہ آئے تو کیا دیکھا کہ بچہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ آپ نے جھنجھوڑ کر دنیاوی غفلت کی نیند سے اٹھایا تو بچے نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میں تو باغ جنت کی سیر کر رہا تھا، آپ نے مجھے جگا دیا۔ حضرت برری امام سرکار کی عبادات و کرامات پاک و ہند میں مشہور ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 2 مغل شہزادوں کی بالخصوص تربیت کی اور دینی روحانی اصلاح کر کے ایک شہزادے کو راہ سلوک کی دنیا میں گم کر دیا گیا، اور اس کا نام آپ نے شاہ حسین رکھا۔ اگرچہ یہ شہزادہ مادی دنیا کا پرستار تھا، لیکن ایک مرد کامل کی نگاہ اثر سے اس کے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر شہزادے کی اپنی باقی زندگی برری امام سرکار کے قرب میں گزری۔ اسی طرح شہزادہ اور نگزیب عالمگیر کو تخت و تاج کا مالک اور دین کی تبلیغ کے لیے دنیوی شہنشاہ بنا دیا۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کو پریشان کرنے لگا اور آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔ جب وہ جن اپنی شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی تو وہ جن پتھر بن گیا۔ یہ نشانی لوئے دندی کے مقام پر آج بھی موجود ہے، اور ملک بھر سے ہزاروں لوگ حضرت امام کی یہ کرامت دیکھنے نورپور شاہواں جاتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واقعہ کے علاوہ حضرت امام برری سے متعلق ایک واقعہ کافی مشہور ہے۔ امام سرکار جن دنوں ندی نیلم میں چلا کشی کر رہے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گرجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا تھا، جس بھینس کا دودھ وہ گوہر آپ کے پاس لاتا وہ مر جاتی ہے۔ گرجر دھن کا پکا تھا، اپنی زبان سے یہ بات برری امام سرکار کو نہیں بتائی۔ آخرکار ایک ایک کر کے تمام ختم ہوئے تو اگلے روز دودھ کی خاطر تمام گاؤں میں پھرا، مگر ہر طرف سے مایوس ہوا، چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی داستان سنائی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ ندی کے کنارے چلتے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گرجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخر یہ بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی تو گرجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھینس اسی جگہ پتھر بن گئی۔ گرجر پہلے تو پریشان ہوا، مگر باقی بھینسوں کو دیکھ کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ علاوہ ازیں ایک روز آپ نورپور شاہ کے جنگل میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ ہنڈن کا ایک گروہ وسیع ساز و سامان کے ساتھ آپ کے قریب سے گزرا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے گنگا میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بری امام نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ دریاؤں میں نہانے سے نہیں دھلتے، بلکہ یہ گناہ عبادت الہی اور اعمال صالح سے جڑتے ہیں۔ اس پر ہندوؤں کے پنڈت نے کہا کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو آپ جو یہاں سال ہر سال سے عبادت الہی میں مصروف ہیں، اس کا کچھ تو اثر ظاہر ہوتا، کم از کم اتنا ہی ہو جاتا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں وہی سر سبز و شاداب ہو جاتا، تاکہ آپ سکون سے عبادت تو کر سکتے۔ بارش، دھوپ اور دوسری موسمی سختیوں سے آپ عبادت کرتے ہوئے محفوظ رہتے۔
اس پر حضرت برری امام نے فرمایا اس کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے، ہم نے اس سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے درخت کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت سارا گر وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔